बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 14 अगस्त बुध का दिन। मेरी तरफ से आप सब लोगों को पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह मुबारक हो। मेरी 46वीं सालगिरह। और हर उस शख्स को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को। और आज 3 अहम बातों पर मैं पूरी तफसील से बात करूँगा। लेकिन लफ्ज़ मैंने आज़ादी का इस्तेमाल नहीं किया। सालगिरह मनाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है। पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, 24 करोड़ लोगों का मुल्क है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। ये किसी फ़ौज ने आज़ाद नहीं कराया, किसी लश्कर ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तानियों ने आज़ाद कराया। हमारे बाप दादाओं ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को आज़ाद कराया, जिसकी आज भी जद्दोजहद 77 साल के बाद भी हम कर रहे हैं। और जब तक इंशाअल्लाह आज़ाद नहीं होता, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी पाकिस्तानियों से एक दरख्वास्त है सबसे पहले कि उन चंद लोगों या सिस्टम या इस पर कब्ज़ा ग्रुप की वजह से पाकिस्तान के बारे में खुदारा गलत ना सोचें। पाकिस्तान से भाग जाना, छोड़ देना, ये पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। ये मुल्क इंशाल्लाह कायम है, कायम दायम रहेगा। लोग आते जाते हैं, इदारे बदलते हैं, सोच बदलती है, और ये सब कुछ इंशाल्लाह बदलेगी भी। आप सब लोगों को इंशाल्लाह सालगिरह की मुबारक। अच्छा, वो 7% लोग मैंने शामिल नहीं करना चाहता जो जत्थे हैं, गुल्लू बटों के, जिन्होंने इस कौम पर खूनख्वार भेड़ियों की तरह जुल्म सितम किया हुआ है। ये पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और उन तमाम लोगों को, उन पाकिस्तान की कौम का जो हक़ है, जिन पर आपको पता है ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज उन सबको ये 14 अगस्त मुबारक हो। 3 अहम पॉइंट्स हैं। इमरान खान का पैगाम है। कल जो पाकिस्तान की कौम ने, क्योंकि इंटरनेट स्लो था, आपको पता है रात भर क्या होता रहा, उसका नक्शा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और आर्मी चीफ का बयान है। इस कौम ने सबसे पहले अडयाला जेल में एक आज़ाद शख्स के कहने पर आज़ादी का जश्न मनाया। और जो बाहर कैद लोग थे, ये आज़ादी छीनने के लिए कैद करते रहे। आज़ादी के दिन आपको पता है पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ हुई, आंसू गैस के शेल मारे गए, पाकिस्तान के झंडे में मलबूस ख़वातीन के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, हाथों से झंडे छीनने की कोशिश की गई, फ़लस्तीन की याद ताज़ा कराई। चले वहाँ तो इसराइल कह रहा है जो गैर मुस्लिम भी है और गैर मुल्क भी कह लें, यहाँ तो अपना ही मुल्क, अपने ही हम मज़हब लोग ये हरकतें करते रहे। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो किया वो सरप्राइज़ दिया। और रात 12 बजे इमरान खान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो पैगाम आया, इसे लाखों लोगों ने सुना। खान ने आज़ादी का मतलब, कौम को एक मरतबा फिर हकीकी आज़ादी का और आज़ादी का फ़र्क समझाया, जो लोगों को समझ आ गया। लोगों ने उसका रिस्पांस दिया। तहरीक इंसाफ का झंडा ज़मीन पर बैन था, लोगों ने हवा में उड़ा दिया। लिबर्टी चौक में ड्रोन की मदद से तहरीक इंसाफ का झंडा उड़ रहा था। पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ फ़ज़ाओं में इकट्ठे परवाज़। खान की तस्वीर इन्होंने मीडिया में बंद की। लोगों ने बड़े बड़े शहरों पर, जहाँ इन्होंने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को गद्दार बनाकर बैनर लगाए, वहाँ लोगों ने इमरान खान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी। एक तरफ अवाम अपनी जान पर खेल कर खान की तस्वीरें लगा रही थी, तो दूसरी तरफ इनके गुल्लू बट अपनी जान पर खेल कर वो तस्वीरें उतार रहे थे। एक तरफ पुलिस और इंतज़ामिया नवाज शरीफ के पोस्टर लगा रही थी और नीचे अवाम जूतियों से उनका इस्तकबाल भी कर रही थी। बिल्कुल उसी तरह से बांग्लादेश में बंगाली कौम ने शेख हसीना को जूते मारे तस्वीरों पर। वही मनाजर मरी में आपको माल रोड पर नवाज शरीफ की तस्वीरों पर भी नज़र आ रहे थे। कल जो जज्बा नज़र आ रहा था वो किसी एक शहर का तो नाम ले नहीं सकते। मरी में अगर माल रोड पर जमे गफ़ीर था, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे, तो रावलपिंडी में पिंडी बॉयज़ जुरत की सलामी से खौफ के चबूतरे को तोड़ते हुए जा रहे थे। मोटरसाइकिलों पर पाकिस्तान के झंडे थे, तहरीक इंसाफ के झंडे थे। आज़ादी की मस्ती में सरशार नौजवान थे। वो सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी में पुलिस के लगाए हुए बैरियर उठा कर परे फेंक रहे थे। और आंसू के गैस के शेल थे, पुलिस के डंडे थे, उनकी मार थी। और जल्लाद हुकूमत की यजीदियत के दौर से निकलते हुए पंजाब के लफरत के लावों को तोड़ते हुए, आँखों में आंसू और हाथों में झंडे, पुरअमन अंदाज में इन यजीदियों से बचते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बाखुदा ये मनाजर मकबूजा कश्मीर में नज़र आते थे। अब पंजाब इस वक्त मकबूजा कश्मीर बना हुआ है। बहरहाल लाहौर में बड़ी रैली थी, अमाद अज़हर ने लिबर्टी चौक में बड़ी रैली का मुजाहरा किया, बड़े अरसे बाद नज़र भी आए। इमरान खान की अदम एतमाद की रात जो 9 अप्रैल वाले मामलात थे, बिल्कुल वही माहौल था। ये लोगों को रोक नहीं सके। लोगों की ज़िद थी कि आज़ादी का जश्न मनाएंगे। पूरे पंजाब की पुलिस सड़कों पर थी, अवाम काबू से बाहर थी। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटा और बेटी मोटरसाइकिलों पर, पीछे मुल्तान की अवाम। पिंडी इस्लामाबाद तो मुकम्मल जैम था, यकीन करें। 6 रोड, फैज़ाबाद, लियाकत बाग, हर तरफ अवाम। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की तो मैं किसी इलाके की बात क्या करूँ, वो तो पूरा सूबा ही पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के झंडों से सजा हुआ था। लेकिन कराची की रैली ने मुझे बड़ा हैरान किया। कई किलोमीटर तक वो बड़ी रैली, और इस्लामाबाद में अवाम डी चौक तक पहुँच रही थी। माल रोड में आपने मरी में तो देखा, लिबर्टी, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल, बलोचिस्तान तो देखा। लेकिन जिस तरह लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा नज़र आ रहा था, ये खान की एक कॉल है, सिर्फ एक कॉल, सब कुछ इन्होंने बंद किया हुआ था। पूरी ताकत इस्तेमाल की हुई थी, लेकिन लोगों को रोक नहीं सके।
اور انہیں جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ 16 دن کے بعد 30 اگست کی ڈیڈ لائن جو طلباء نے دی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور خان کی اگر کال آ گئی، ایسی تحریک شروع ہوئی تو انہیں آج جو ٹریلر نظر آ گیا ہے یہ اسے نہیں روک سکیں گے۔ یہ ساری جو مزاحمت ہوتی رہی، اللہ کرے انہیں عقل آج معاملات کو ٹھیک کر لیں، ورنہ اسے روک نہیں سکیں گے، یہ بات اب طے شدہ ہے۔ کل ایک عجیب و غریب ویڈیو بھی نظر آئی، ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں امریکہ کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور مجال ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے قریب بھی آئے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ اسے دی جا رہی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ امریکہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ سے چھین سکتا ہے۔ اگلی دفعہ شاید تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہی کرنا ہوگا، اوپر پاکستان کا جھنڈا، نیچے تحریک انصاف کا، نیچے امریکہ کا لگا لیں، پھر کسی کی جرت نہیں آپ کے ہاتھ سے۔ لیکن یہ ظلم کی انتہا دیکھیں، اب صرف 7% لوگ رہ گئے، صرف 7% جو یا تو نون لیگ کے حمایتی ہیں، آصف زرداری پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار ہیں۔ ان کی جو بڑی تعداد ہے وہ تو یا تو پنجاب پولیس میں آپ کو نظر آتے ہیں، گلو بٹ اداروں میں کچھ لوگ ہیں، کچھ قانون نافذ کرنے اداروں، نیب، کسٹم، FIA وغیرہ میں، عدلیہ میں کچھ تھوڑے بہت، یا وہ لوگ ہیں جنہیں نون لیگ نے یا تو نوکریاں دیں یا ڈائریکٹ ان کے بینیفیشری ہیں، جو بھرتیاں کروائیں، کسی کے ذاتی مفادات ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان میں اب آنے والی نسلوں میں ان لوگوں کے حمایتی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ یہ ان کا چیپٹر مکمل طور پر پاکستان سے کلوز ہو چکا ہے۔ یہ جو چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، میں نے سمجھانا چاہتا ہوں، یقین کریں ابھی بھی حالات جب بدلیں گے تو دیکھیں گے یہ 1-2 مہینوں کے بعد یہ سب لوگ لندن بھاگ جائیں گے۔ ان کے تو وہاں کاروبار سجے سجائے ہیں، گھر ان کے باہر بنے ہوئے، ہر براعظم میں ان کی، بلکہ جزیرے میں اور گھر ہیں ان کے لندن سمیت، یہ ان کو تو نہیں ساتھ اپنے لے کے جائیں گے، انہوں نے تو یہی رہنا ہے۔ نوکریاں، ڈیوٹیاں، ملازمت، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن انسانیت، اخلاقیات، آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہے، مذہب بھی کوئی چیز ہے۔ اپنی عوام پر ظلم و ستم کر کے 76 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں آزادی مناتے ہوئے لوگوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ان کے ایک صحافی ہے، وہ بڑی بحث کرتے ہیں، بڑی ٹویٹس کرتے ہیں، وہ اپنی ٹویٹ پہ لکھ رہا تھا آج، ہر بار کہتا تھا تن کے رکھو، لکیر مٹا دو، اڑا دو، جلا دو، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ کل اس کی ٹویٹ آج دیکھیں، کہتا ہے 2 بچے فائبر پہ کام کرتے ہیں اور فائبر نے پاکستان میں سروسز بند کر دیں، بیٹا اس کو $4,000 سے $5,000 مہینہ کماتا تھا، اب انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کلائنٹ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہے، ان کے باقی لوگوں کی جو نجی محفلوں کی گفتگو اگر میں کبھی آپ کو سناؤں تو آپ یقین کریں آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، خود بھیجتے ہیں وہ میسج، ان کے اپنے لوگ۔ بہرحال آرمی چیف کی بھی کل بڑی اہم گفتگو، انہوں نے ایک تو سورہ حجرات کی جو آیت سنائی، اس کا ترجمہ تھا کہ مومنوں کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو، بالکل درست بات کی آرمی چیف صاحب نے، بہت زبردست بات۔ اور میرے خیال میں پاکستانی اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ خان کے خلاف عدت کی جھوٹی خبر آئی تھی، عوام نے تحقیق کی، پوسٹ مارٹم کیا، اس کو ثبوت دیا۔ سائفر پر قوم سے جھوٹ بولا گیا مداخلت سازش کے نام پہ، قوم نے تحقیق کی، عدالتوں نے اس پر فیصلے دیے، خان بے گناہ بری۔ القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ میں بھی جھوٹی خبریں بنی ہوئی ہیں خان کے، اسی طرح انہوں نے کردار پر، اس کے افکار پر، تحریک انصاف کی جماعت پر، دہشت گردی انتشاری جماعت کہنے پر جو خبریں میڈیا ان کا دیتا رہا، بتاتے رہے، وہ تحقیق کر کے اس ہم تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ فورن فنڈنگ ہو، جو معاملہ ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کی مہربانی سے اسی لیے بات بھی سنی جاتی ہے کیونکہ ہم تحقیق کرتے ہیں ان کی خبروں پر اور ان کی خبروں کو اسی لیے مسترد کرتے ہیں۔ پھر آرمی چیف صاحب نے ایک سورہ یوسف کی 27ویں آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو یقین کریں عوام نہیں ہوئی۔ رات کو آپ نے مناظر دیکھ لیے، مایوس ہوتے تو گھروں میں بیٹھے رہتے، چھوڑ دیتے۔ اس کا نمونہ دیکھیں، لوگوں نے نکل کر دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا شریعت اور اسلام کو جو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، ان کو ہم پاکستانی نہیں مانتے۔ یہ بڑی خوبصورت بات تھی، مجھے بہت اچھی لگی اور یہ سب سے پیاری بات تھی ان کی۔ اس کی وجہ ماضی کے جنرل ضیاء الحق آئین اور شریعت کے خلاف کام کرتا رہا، ملک میں مارشل لاء اس نے لگایا، 11 سال حکومت کی۔ جنرل باجوہ نے، آپ کو پتہ ہے، ان سب لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، جس طرح جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی، یہ بڑے اچھے اقدام ہیں ان کے، صحیح بات کریں بالکل۔ ان تمام سابقہ جرنلوں کو قبروں کا احتساب کریں جنہوں نے ملک میں مارشل لاء لگایا۔ مشرف نے اس طرح حکومت توڑی، ضیاء الحق نے 3 مہینے کا کہا کہ وضو کر کے قرآن پاک جیب میں رکھ کے 11 سال ملک پر قبضہ کیا۔ جنرل باجوہ نے جس طرح ایکسٹینشن لی، جنرل یحییٰ خان نے ملک توڑا، دبئی لیکس میں ان کے نام آئے۔ آئین اور قانون اور شریعت کے، دیکھیں شریعت تو یہی کہتی ہے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، کرپشن نہ کی جائے۔ تو ان تمام لوگوں کو ان آیات کی روشنی میں مجھے یقین ہے کہ اب ضرور کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو یہ ان کی گفتگو تھی، باقی ڈیجیٹل دہشت گرد وغیرہ بھی تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جشن بھی ہوا آج، ارشد ندیم بھی وہاں موجود تھا، میاں گل حسن اورنگزیب، ارباب محمد طاہر، محسن اختر کیانی بھی تھے، اور پاکستان کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ارشد ندیم کو خصوصی ایوارڈ بھی دیے گئے، آج انہیں پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا جائے، اچھی بات ہے، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اچھا، علی امین گنڈا پور کے اوپر بڑا اعتراض کیا گیا جس نے ارشد ندیم کو ابھی تک کوئی ایوارڈ نہیں دیا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا یہ خزانہ خیبر پختونخوا میرے باپ کا نہیں ہے، یہ عوام کا خزانہ ہے، ایسے کیسے لٹا دوں کہ جس کو دل چاہے 10 کروڑ دے دو، جس کو دل چاہے 5 کروڑ دے دو، جس کو دینا ہے اپنی جیب سے ضرور انعام دیں گے۔ ویسے بھی مریم نواز نے 10 کروڑ دیا، 10 کروڑ کی اکیڈمی بناتی تو اگلے سال اس سے 10 ارشد ندیم نکلتے، لیکن چلے بہرحال پھر بھی دے دیے انہوں نے پیسے، عوام کے پیسے ہیں، عوام کے ہیرو کے پاس گئے ہیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی نیتوں پر مجھے اعتراض، یہ بدنیت لوگ ہیں،
یہ خیبر پختونخوا آٹا نہیں جانے دیتے, چینی نہیں جانے دیتے, مرغی نہیں جانے دیتے, وہاں پہ بجلی نہیں جانے دیتے, ان کے پیسے نہیں دیتے, انہیں پاکستانی نہیں سمجھتے. تو اس لیے میں ان پاکستانیوں کے لیے کرنے کے لیے سمجھتا نہیں. اور اہل لوگ ہیں, یہ نکمے لوگ ہیں, ان کے ہاتھوں میں سب کچھ دے کے مکمل سپورٹ جو کی جا رہی ہے, جنہیں جشن آزادی کا پیغام تک نہیں دینے آتا. شہباز شریف کو یہ نہیں پتہ 77ویں سالگرہ کے 78ویں. مریم نواز کو کا کی کے کا فرق پتہ نہیں چلتا. عثمان بزدار چھیڑتے تھے تو عثمان بزدار ڈبل پلس ہو چکی ہے. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ پڑھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر شہباز شریف کی مدد کر رہی ہے, لیکن کس سلسلے میں کہ زیادہ سے زیادہ جو بھاری ٹیکس لگانے ہیں, عوام کی ہڈیوں سے جو گودا نکالنا ہے, اس میں ہم تمہاری مدد کریں, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں لکھا ہے واضح طور پر کہ فوج کی حمایت اس لیے کہ عوام سے جتنا مرضی آپ مال نکالیں. فائنینشیل ٹائمز پڑھیں آپ ذرا, وہ کہہ رہا ہے 38% زیادہ مہنگائی ہے, انہوں نے سرکاری اعداد و شمار 2 نمبری کر کے 12% کیے ہوئے ہیں IMF کے پروگرام کی خاطر. لیکن تمام ماہرین, حکومت کے اپنے لوگ, ڈپلومیٹس, معاشی ایکسپرٹس, اینالسٹ, یہ سارے متفق ہیں کہ ان معاشی حالات کی وجہ سے پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیں گے. بلومبرگ کی, فائنینشیل ٹائمز کی, یہ ساری رپورٹس آپ اٹھا کے پڑھیں. 40 سال سے اشرافیہ کا قبضہ اس کا آل شریف و زرداری کا, اور 77ویں سالگرہ پر پاکستان کے حالات آپ ذرا دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عمران خان کو ہٹانے کے بعد بجلی کے بلوں میں جو گھروں کے کرایوں سے زیادہ ہو گئی. IMF کے قرضے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی 70% آبادی $4 پر ڈے پہ گزار رہی ہے. بجلی کے بل 2021 سے اب تک 155% اضافہ ہوا ہے جب سے خان کی حکومت گئی, اور ایشیا کے سارے ریکارڈ توڑ چکے ہیں. یہ ہر مہینے 18% بل آپ کا بڑھ رہا ہے. 18%. جو گھروں کا بجٹ 30,000 تھا وہ 2 لاکھ تک چلا گیا, اور پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. اور یہ $100 مہینے میں سے $100 سے $700 مہینہ بجٹ بن چکا ہے آپ کا. پہلے 100 تھا, اب 700 ہو گیا. اور ملک کی معیشت جب سے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے, ایک محتاط انداز سے ساری انڈسٹریوں کو اکٹھا کریں جو اب تک نقصان ہوا ڈالر کے ڈفرینس سے, وہ $100 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اور کرنسی بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان سے نیچے گر گئی. پاکستان میں تقریباً 16 لاکھ لوگ ابھی جو ملک چھوڑ کر چلے گئے 2023 میں, اور پڑھے لکھے تھے, ہنرمند تھے, جنہوں نے پاکستان کو بدلتا. صنعت کار اپنا کاروبار پاکستان سے شفٹ کر کے اپنی پرانی مشینیں علی بابا پہ بیچ رہے ہیں. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز, 9 کا میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی, جو پاکستان میں سرمایہ کاری کی پوری وہ بدل سکتے تھے پورا نقشہ ہی. وہ مشہور و معروف کمپنیاں وہ ساری چھوڑ کے چلے گی. جان بچانے والی ادویات نایاب ہو چکی ہیں. 2 مہینے کا صرف امپورٹ بل موجود ہے, اور ملک کے خزانے کے حالات آپ کے سامنے. اور اسحاق ڈار کہتا ہے ہم معاشی قوت بننے جا رہے ہیں. ذرا اندازہ کریں, ان سے آپ کسی بھی چیز پر بات کروا لیں, ان کی اپنی اقتصادی رپورٹ عمران خان کے دور کی اٹھا کے دیکھیں اور ان کے دور کی دیکھیں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے جب حکومت چھوڑی 2018 میں, اور اس کے بعد فرق دیکھیں آپ, اس میں بڑا سادہ سا فرق ہے. صدی کا سب سے بڑا طوفان کورونا, جس میں ابھی تک کئی ممالک سیدھے نہیں ہو سکے, پاکستان اس میں سے کس طرح آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے گزار گیا. اور اس میں نہ صرف گزار گیا بلکہ پاکستان اس میں واحد ملک تھا جس نے فائدہ اٹھایا, باقی ساری دنیا نقصان اٹھاتی رہی. افغانستان کا انخلا ہوا, اتنی بڑی تباہی مچی, لیکن پاکستان برداشت کر گیا کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی. 3.5 سال کی حکومت. ان 77 سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی جمہوری حکومت میں دیکھ لیں, جتنی حکومتیں ان کی ڈکٹیٹرز کی آتی نہیں, ملٹری آمرز کی آتی نہیں, ان لوگوں کو باہر سے مال ڈالرز میں ملتا تھا. اس وجہ سے ملک میں وہ معیشت کو خراب نہیں ہوئی اور لوگ ان کو مان لیا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نہ ان سے معیشت قابو آ رہی ہے, نہ ان سے عوام قابو آ رہی ہے, اور دونوں طرف سے پھنسے ہوئے اور بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ان کی جب باتیں ہیں, ان کی تقریریں آپ سنیں, ان کی آوازیں کہاں پر ہی ہوتی ہیں حقیقت مان میں. آپ ذرا اس تصویر جو بھی ان کی آتی ہے ویڈیو, اسے ذرا سنیں, آواز ان کی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, ان کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, ملک کو, پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. 14 اگست کا دن ہے, لیکن پاکستانیوں نے اپنی جد و جہد انشاءاللہ پرامن انداز میں جاری رکھنی ہے. اور یہ جو جمہوریت کی لڑائی ہے, یہ دیکھیں آئین و قانون کی حکمرانی اور بالادستی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. اس کے سیاسی جماعت کوئی بھی ہوتی ہے, اللہ جانے یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی بھی ہوتی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. اس کی وجہ اگر یہ ظلم و ستم جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اسی طرح جو خان کے ساتھ جو باقی لوگ جو مظلوم ہیں اس وقت, ان مظلوموں کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے, ہمارا حق ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا. بس اپنے آپ کو اندر سے پاکستانی, باہر سے پاکستانی, دل و دماغ سے پاکستانی بنائیں. انشاءاللہ پاکستان پہ اپنا اللہ رحم کرے, پاکستانیوں پہ اپنا رحم کرے. اگلی میری کوششوں کی لائیو شو کروں, اس میں کچھ مہمانوں کو بھی لوں اور آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی لوں. اس کے لاجسٹکس تھوڑے سیٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے, وہاں انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, سلو کیے ہوئے ہیں, کچھ جلسے جلوس بھی ہیں وہاں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا لائیو میں آپ کی کالز لے کے, اس میں آپ کے جو تاثرات ہوں اس میں ہر ایک کو موقع دیں. جو آپ لوگ آکسیجن کی طرح ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کم از کم اپنے خیالات کا اظہار کریں. کوشش ہوگی پوری انشاءاللہ. اور وہ شاید 2-3 گھنٹے اگلا جو میرا ویلاگ نارملی آتا ہے آپ کو, تب یہی ٹائم پاکستانی ہی ہوتا ہے تقریباً 8-9 9:30 کے قریب. تو انشاءاللہ اس میں 10 بجے زیادہ, تو اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور جڑیں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.